अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए उर्दू ऑनर्स का जो सब्जेक्ट थे इसके सिलसिले में मैं पहले बताई थी कि बीए उर्दू ऑनर्स जो फर्स्ट ईयर है उसमें कौन सा 2 किताब आएगा और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं बताई थी BUDC 101 और 102 जो है वो फर्स्ट ईयर की किताब में आती है। आज का ये वीडियो इसकी जो स्टडी ऑफ उर्दू फिक्सन है BUDC 101 उसके सिलसिले में है। उसमें जो अफसानवी अदब का मुताला के सिलसिले में दी हुई है। तो ये किताब है BUDC 101 ये 3 ब्लॉक में दी हुई है। तीनों ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं पहले बताई थी। पहला वाला ब्लॉक में आपको दास्तान के सिलसिले में पढ़ना है, दूसरा में अफसाना और तीसरा में नावल के बारे में पढ़नी है। तो आज मैं सबसे पहला वाला जो ब्लॉक है ब्लॉक 1 जो दास्तान के सिलसिले में दी हुई है उसको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 में जो पहला इकाई आएगा वो दास्तान और फ़नी जायज़ा और उसके आगाज़ में आएगा। दास्तान किसे कहते हैं, उसका दास्तान का फ़न और दास्तान का आगाज़ व इर्तिका के सिलसिले में है। दूसरा वाला इकाई जब मैं बताऊंगी तब उसमें आएगा दास्तान में माशरत की अक्कासी के सिलसिले में होगी। तो आज का जो ये है वो दास्तान की सबसे पहले तारीफ़ आ जाएगी कि दास्तान किसे कहते हैं, वो तारीफ़ सबसे पहले आएगी। तो दास्तान की तारीफ़ को मैं पहले बताऊंगी। दास्तान की तारीफ़, दास्तान के लग़वी मानी खिस्सा, कहानी, हकायत, तोयल, अफसाना, सरगुजश्त, तारीख़ और शहरत के हैं। उसका बुनियादी मकसद तफरीह बहम पहचाना होता है। दास्तान की दुनिया ख़याली होती है। ख़तरनाक महमात, हुस्न व इश्क की रंगीनी और लुत्फ़ बयान से दास्तान को मशहूर कीन बनाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह कहानियों की दुनिया अनदेखे वाक़यात, खिलाफ अक़ल बातों और माफ़ोक़ फ़ितरी चीज़ों से भरी होती है, उसी तरह दास्तान में भी माफ़ोक़ फ़ितरी अनासर और उनकी देखी और नाकाबिल यकीन चीज़ों का बयान होता है। दास्तान की तामीर व तश्कील में तौलत, पेचीदगी और माफ़ोक़ फ़ितरी अनासर बुनियादी रोल अदा करती है। दिगर शेरी और नशरी असनाफ़ की तरह दास्तान की भी दो टोक तारीफ़ तो नहीं की जा सकती, अलबत्ता उसमें बाज़ ज़रूरी अनासर मसलन ख़याली वाक़यात का बयान, माफ़ोक़ फ़ितरी अनासर की तहरीख़ीज़ी, हुस्न व इश्क की रंगीनी, वाक़यात व हादसात की बहाबत व पेचीदगी और बयान की लताफ़त की बुनियाद पर दास्तान को एक ऐसी रोमानी कहानी से ताबीर किया जा सकता है जिसमें ख़याली वाक़यात व हादसात की बहतात व पेचीदगी, हुस्न व इश्क की रंगीनी, माफ़ोक़ फ़ितरी अनासर की तहरीख़ीज़ी और बयान की लताफ़त पाई जाती है। इस सनफ़ का बुनियादी मकसद क़ारीन या सामाईन को फ़रहत व मसरत का सामान फ़राहम करना होता है। ये दास्तान की तारीफ़ में आती है। उसके बाद आएगा दास्तान का फ़न। दास्तान उस माहौल की पैदावार है जहाँ लोग के पास फरागत थी, आवाम रोज़गार और आखिरत की फ़िक्र से आज़ाद थे। चुनांचा वक्त गुजारने के लिए उन्होंने उस अहद में जहाँ औरत और शराब का सहारा लिया, वहीं दास्तान सुनने और सुनाने को भी एक अच्छा मशगला मत्सूर किया। दास्तान गोए हज़रात ज़ायात निगारी की मदद से दास्तानों को तूल देते थे। यही वजह है कि तौलत दास्तान के फ़न का एक बुनियादी अनासर बन गया। दास्तान की तारीफ़ पेश करते हुए ये बताया जा चुका है कि उसकी तामीर व तश्कील में माफ़ोक़ फ़ितरी अनासर का बुनियादी रोल होता है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि दास्तान जो है वो मनगढ़ंत जो कहानी होती है वो होती है माफ़ोक़ फ़ितरी, मतलब जो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ऐसे रस्म रवाज, ऐसी बातें, ऐसी
کپڑے، ایسے حالات، ایسے گھر جو کبھی سچائی میں، ریئلٹی میں کبھی ہوتا ہی نہیں، اس طرح آپ کو داستان اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں ملے گی۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ کافی ان لوگوں کو کافی وقت ملتا تھا ابھی کے مقابلے میں۔ ابھی جو لوگوں کا کام ہے وہ 13 گھنٹہ کام کرنے ہوتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں اس طرح اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ داستان جو ہے وہ دن گزارنے، رات گزارنے، وقت کو پار کرنے کے لیے اس طرح کی کہانی، من گھڑت کہانی کو پیش کرتے تھے اور بتاتے تھے، جس کو جو باقی لوگ تھے وہ بھی بڑی غور سے، بڑی سنجیدگی سے سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ داستانوں میں جن دیو، پری، جادوگر، سحر، اسم عظیم، اسم تشگری، لوح نقش و قلب ماہیت جیسے مافوق فطر عناصر کی بحبت ہوتی ہے۔ مطلب پہلے زمانے میں یہ جو ساری چیزیں ہیں، جن، دیو، پری، جادوگر، یہ اصل زندگی میں آپ کو کبھی بھی دیکھنے نہیں ملیں گے، لیکن اگر آپ داستان پڑھتے ہیں یا پھر داستان کی طرح کوئی داستان ہی لکھی ہوئی لیکن اس کو ٹی وی شو میں پیش کیا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل کی زندگی میں کبھی نہیں ہوتا۔ داستانوں میں ایسے مردوں کو پیش کیا جاتا ہے جو طاقت، زمبر دی، جرات، ہمت، جو محنت اور دیگر تمام خوبیاں میں آدم المثال ہوتے ہیں۔ مطلب جو ہیرو کو پیش کرتے ہیں وہ اس ہیرو کی جو طاقت ہوتی ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو بات بولنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے، وہ اگر آپ اصل زندگی میں اگر کبھی ڈھونڈتے ہیں تو وہ ڈھونڈ کے آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ علاوہ از ایسی عورتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن کی خوبصورتی دونوں جہاں میں ناپائید ہوتی ہے، اسی طرح کی ڈھیر سارے مافوق فطری، قیاس اور غیر حقیقی چیزوں کو داستان میں پیش کیا جاتا ہے جو کہ اصل زندگی میں کبھی آپ نے دیکھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے داستان کے فن کا ایک بنیادی عنصر طوالت ہے۔ اس میں پیش کردہ واقعات بے حد طویل ہوتی ہیں۔ داستان کی طوالت کو برقرار رکھنے کے لیے داستان نگار ایک مرکزی واقعہ کو کئی واقعات سے وابستہ کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح داستان کہانی کی طویل اور نسبتاً پیچیدہ صنف ہے، اس کا بیان ہمیشہ طوالت اختیار کر جاتا ہے۔ قصہ یا واقعے کو پیش کرنے کے لیے عموماً دو طریقے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ داستان نگار خود اپنی زبان سے واقعے کو بیان کرتا ہے، دوسرا یہ کہ داستان نگار واقعے یا قصے میں حصہ لینے والے کسی فرد کی زبانی واقعے کو بیان کر دیتا ہے۔ داستان میں پیش کردہ واقعات کی ترتیب یا اس کی تنظیم کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ بغیر اس کے داستان میں دلکشی یا تجسس قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پلاٹ کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی انسان کے جسم کو متوازن رکھتی ہے، اسی طرح کسی بھی داستان میں پلاٹ مختلف واقعات کو مربوط و مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے۔ داستان کی ابتدا سے لے کر آخر تک قاری کے دل میں یہ خواہش یا تجسس کا برقرار رہنا کہ آگے کیا ہوگا یا آگے کیا ہونے والا ہے، قصہ پن کہلاتا ہے۔ یہ تجسس یا قصہ پن داستان کی جان ہے۔ یہ نہ تو قارئین داستان پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ داستان نگار اپنی داستانوں میں کچھ ایسی تکنیک اختیار کرتے تھے جس سے قارئین آگے کیا ہونے والا ہے کے انتظار میں داستان کو مسلسل پڑھا یا سنا کرتے تھے۔
مطلب جس طرح ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی سیریل جو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی آپ کی دلی خواہش ضرور سے جاگتی ہوگی کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یا پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو داستان ہے، اگر آپ داستان کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو جب پہلا والا صفحہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اسی میں آپ کو خواہش پیدا ہو جائے گی کہ اس کے بعد دوسری والے صفحہ میں کیا ہوگا کیا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں۔ یہ جو داستان نگار ہے اس داستان یا پھر اس قصہ، اس طرح کی جو ٹیکنیک کو داستان کی جان کہا جاتا ہے۔ داستان میں پیش کردہ واقعات کو آگے بڑھانے میں کرداروں کا بے حد اہم رول ہوتا ہے۔ دراصل انسانی فطرت کے مختلف اختلافات بظاہر فرد کے مزاج اور اس کی فطرت پر بنی دکھائی دیتی ہے، لیکن ان کا انحصار کئی داخلی اور خارجی عوامل پر ہوتا ہے۔ فرد کا گھریلو ماحول، خاندانی پس منظر، اس کی تعلیم و تربیت، معاشی اور اقتصادی حالات وغیرہ اس کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اسی سے اس کے جذبات و خیالات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ کردار کو پیش کرتے وقت داستان نگار تمام پہلو پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ داستان پڑھ رہے ہیں تو داستان کی جو مین کردار ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو، تو داستان نگار جو ہے اس کو اسی طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے ہی جائے۔ کردار یوں تو دو طرح کے ہوتے ہیں، مثلاً ایسے کردار جو شروع سے آخر تک ایک ہی ڈگر پر چلتے ہیں یا ان میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی نوع کی تبدیلی نہیں آتی، انہیں سپاٹ کردار کہا جاتا۔ اس کے برعکس وہ کردار جن میں زندگی کی نئے تجربات کے تحت تبدیلیاں آتی رہتی ہے، انہیں مکمل کردار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ داستانوں کے کردار عام طور پر سپاٹ ہوا کرتے تھے۔ کردار کے درمیان باہم بات چیت یا گفتگو کا مکالمہ کہا جاتا ہے۔ دو کرداروں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر داستان نگاروں نے اپنی داستانوں میں مکالموں کا کم سے کم استعمال کیا، لیکن جب بھی استعمال کیا ہے کرداروں کی فطرت، مذاق، مزاح اور معیار کا خاص خیال رکھا ہے۔ واقعے کے محل، واقعہ، زمانہ، موسم اور دیگر حالات کی تصویر کشی کو منظر نگاری یا ذات نگاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ داستان نگار کی قدرت بیان پر منحصر ہے کہ وہ کس منظر کو کس قدر تعظیم عطا کرتا ہے، یعنی وہ لفظوں کے ذریعہ کس باغ، موسم، برسات، سردی، گرمی وغیرہ کو کس حد تک قارئین کی آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند محسوس کر پاتا ہے۔ اردو کے بیشتر داستانوں میں منظر نگاری کی جزئیات نگاری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ اس کی مدد سے داستان نگاروں نے ہندوستانی معاشرت کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ کرداروں کی نفسیات، ان کے مذاق و مزاج، اس کی پسند و ناپسند کی کامیاب عکاسی کسی بھی داستان کو فنی اعتبار سے مکمل کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داستان نگاروں نے اپنی داستانوں میں موقع و محل کے مطابق کرداروں کے احساسات و جذبات کی فطری و منطقی عکاسی کی ہے۔ داستان نگار جب کسی واقعہ کو اپنی داستان کا موضوع بناتا ہے تو اس کے پس پردہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ داستان کے آخر میں داستان نگار اپنی نقطۂ نظر یا نظریہ حیات کو براہ راست باواسطہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ اردو کی بیشتر داستانیں رومانی عاشقیہ مضامین پر مشتمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داستان نگاروں نے اس میں اسی کے مطابق اسلوب یا زبان و بیان کا استعمال کیا ہے۔ اردو کے بیشتر داستان نگاروں نے ان داستانوں میں مناسب اور بہرحال روزمرہ یا محاوروں کا استعمال کر کے داستانوں کو بے حد دلکش اور دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے۔
اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی داستان کو فنی اعتبار سے مکمل بنانے میں قصہ یا واقعہ، پلاٹ، قصہ پن، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، جذبات نگاری، ذات نگاری، نقطۂ نظر اور اسلوب یا زبان و بیان جیسی ضروری عناصر ترکیبی بے حد اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ داستان کی تعریف اور داستان کی فن پر ہو گئی۔ اس کی جو میں نیکسٹ بتاؤں گی، داستان کا آغاز و ارتقاء۔ داستان کس طرح آغاز میں آئے، کس طرح شروع ہوا داستان بولنا، داستان لکھنا، اس کے بعد اس کا ارتقاء، وہ داستان کس طرح لکھنا ختم ہو گیا، اس کو بھی اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں بتاؤں گی۔ اور اردو داستان کی پہلی داستان کون سی ہے، پہلی داستان کس طرح بنی اور اس کو کیا حیثیت ملی اردو میں، یہ ساری چیزیں اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں بتاؤں گی۔